अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नईम नासिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं इस प्रोग्राम का मेज़बान और प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। प्रोग्राम आपका सवाल है, आपके सवालात और हमारे जवाबात। आप सवाल पूछते हैं और हम आपके सामने शरई रहनुमाई उस पर पेश करते हैं। आज हम उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में शुरू किया था, और वो था सजदा साहब के बारे में। शेख, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि सजदा साहब के बारे में हमने पिछला प्रोग्राम भी किया। अगर कोई शख्स सिर्री नमाज हो उसमें किरात कर दे, या जाहरी नमाज हो उसमें किरात करना भूल जाए, तो क्या इस पर भी सजदा साहब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे मसनून तरीका तो यही है कि ज़ोहर और असर की नमाज के अंदर किरात जो है वो सिर्री की जाए, जबकि फ़जर, मगरिब और इशा की नमाज के अंदर किरात जो है पहली 2 रकतों में वो जाहरी की जाए। लेकिन अगर कोई शख्स जाहरी किरात वाली नमाज़ों में भूल कर सिर्री किरात कर लेता है, या सिर्री किरात वाली नमाज़ों में भूल कर जाहरी किरात कर लेता है, तो ये ऐसी गलती नहीं है जिस पर सजदा साहव किया जाए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बसा औक़ात ज़ोहर और असर की नमाज़ों में कुछ आयात या कुछ चीज़ें जो हैं वो बुलंद आवाज़ से भी सुना दिया करते थे। बुखारी शरीफ के अंदर अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की पहली 2 रकतों में सूरा फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ते, और पिछली 2 रकतों में सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ा करते थे, और कभी कभार हमें एक आध आयत बुलंद आवाज़ से भी सुना देते थे। अल्फाज हैं युस्मिउना अल आयता अहयानन, यानी कभी कभार हमें बुलंद आवाज़ से भी कोई आयत सुना दिया करते थे। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अगर सिर्री नमाज के अंदर कुछ किरात जहरी हो जाए, या जहरी नमाज के अंदर कुछ किरात सिर्री हो जाए, या मुकम्मल तौर पर ही जहरी नमाज के अंदर किरात जो है वो सिर्री ही रहे, बुलंद आवाज़ से ना पढ़ी जा सके, तो ये ऐसी गलती नहीं है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदा साहव करना साबित हो, या अहले इल्म ने कहा हो कि इस पर सजदा साहव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें मुस्तहब्बात में से हैं और ऐसी गलतियों पर सजदा साहव लाजिम नहीं है। अच्छा शेख, ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स किरात करते हुए भूल जाए, जैसे हमारे कुर्रा भूल जाते हैं, गलती लग जाती है, तो क्या इस पर भी सजदा साहव होगा? जी, नमाज में किरात की गलती 2 तरह की है। अगर तो आप सूरा फातिहा पढ़ना भूल गए हैं, तो याद रखें कि सूरा फातिहा जो है ये हर नमाज की हर रकत का रुकन है, और अगर सूरा फातिहा रह जाए तो आपकी वो रकत नहीं होती, आपको वो रकत दोबारा पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर आपने सूरा फातिहा पढ़ ली है और सूरा फातिहा पढ़ने के बाद की जो किरात है वो आप भूल गए हैं और आपसे नहीं हो सकी है, तो वो किरात भूल जाने की वजह से सजदा साहव लाजिम नहीं आता, क्योंकि उस किरात का पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब या नमाज का रुकन नहीं है। अगर कोई वो किरात भूल जाता है तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज मुकम्मल है, उस पर सजदा साहव भी लाजिम नहीं आएगा। शेख, साहिल कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए भूल जाता हूँ कि मैंने सूरा फातिहा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो इस सूरत में क्या होगा? क्या वो सजदा साहव करेगा? जी, जिस शख्स को नमाज में भूलने की आदत हो, निसियान का आरज़ा उसको लाहिक हो, तो अगर तो वो सूरा फातिहा पढ़ना भूल गया है तो उसको चाहिए कि वो रुकू से पहले पहले सूरा फातिहा पढ़ ले, और अगर वो कोई दूसरी किरात भूला है तो फिर उसको याद भी आ जाए तो दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको सिर्फ शक ही है और नमाज के बाद जाकर उसको इस हवाले से शक पैदा हुआ कि पता नहीं मैंने सूरा फातिहा पढ़ी थी या दूसरी किरात जो है वो पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद उसको अपने शक तरफ किसी किस्म की तवज्जो नहीं करनी चाहिए। उसकी नमाज इंशाअल्लाह दुरुस्त है, ना तो वो सजदा साहव करेगा और ना ही वो अपनी नमाज को दोबारा दोहराएगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो इंसान को यकीन के ऊपर बिना रखने का हुक्म देता है। वसाविस और शुकुक व शुबहात जो हैं ये शैतान पैदा करता है। शैतान ये चाहता है कि आदमी अपनी नमाज के बारे में हमेशा परेशान रहे कि पता नहीं मेरी नमाज दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है। तो अगर तो नमाज के अंदर उसको फौरी याद आ जाए तो वो पढ़ ले, अच्छी बात है, लेकिन अगर नमाज अदा करने के बाद उसको शक पैदा होता है तो फिर उसको अपने शक की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, इंशाअल्लाह उसकी नमाज दुरुस्त है। अच्छा, अगर किसी शख्स को वैसे भूल जाए
کہ اس نے یعنی یہ تو بھول گیا تھا نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. کوئی شخص رکعت میں بھول جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اگر رکعت میں بھول جائے کہ رکعت کتنی پڑھی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں، تو کیا اس پہ بھی سجدہ سہو ہے؟ نماز میں رکعات کی تعداد کے حوالے سے شک کی 2 قسمیں ہیں. ایک شک یہ ہے کہ اس کو مساوی طور پر شک ہو کہ میں نے 4 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، یعنی دونوں اعتبار سے اس کو شک ہے. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ 1 رکعت اور پڑھ لے تاکہ اس کی 4 رکعتیں پوری ہو جائیں اگر اس نے پہلے 3 پڑھی تھیں، اور اگر اس نے 4 پڑھ لی تھیں تو بھی 1 رکعت پڑھ لے. اور یہ جو چوتھی رکعت کے بعد ایک 5ویں رکعت ہوگی، اگرچہ اس کے علم کے مطابق تو وہ 4 ہی ہوئی ہیں، اللہ کے علم کے مطابق اگر وہ 5ویں ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترغیما للشیطان، وہ شیطان کی ناک کو خاک آلود کرنے کے لیے ہوگی کہ وہ تو اس کی نماز کو خراب کر رہا تھا لیکن اس بندے نے 1 اور رکعت جو ہے وہ زائد پڑھ لی. تو یہ اس وقت ہے جب شک مساوی ہو کہ تیسری کے بارے میں بھی اتنا ہی شک ہو اور چوتھی کے بارے میں بھی اتنا ہی شک ہو، تو احتیاطاً ایسے بندے کو چوتھی رکعت پڑھ لینی چاہیے اور سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لینے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا شک جو ہے اس میں ایک پہلو جو ہے وہ راجح ہے. اگر اس کا یہ پہلو راجح ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر تو اس کو لازمی طور پر 4 پوری کرنی چاہیے، اور اگر اس کو یہ پہلو راجح ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یعنی 4 رکعتوں کا پہلو راجح ہو تو پھر اس کو وہ 4 ہی سمجھنی چاہیے، اور ان 4 کے بعد وہ سلام پھیر دے اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے سجدہ سہو کر لے، سلام سے پہلے کر لے یا سلام کے بعد کر لے، جس طرح کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں دونوں طرح ہی درست ہے. تو اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا تو انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہے، اس نماز کے اندر کوئی نقص باقی نہیں ہے. اچھا شیخ، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر بھول جاؤں نماز میں کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہیں اور اس پہ سجدہ سہو نہ کروں تو میری نماز باطل تو نہیں ہوگی؟ اور وہ کہتے ہیں میں جان بوجھ کے نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے بھولنے کی بہت عادت ہے، میں عام طور پہ بھول جاتا ہوتا ہوں. نماز میں کثرت سے آنے والے شکوک و شبہات کی طرف انسان کو توجہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی شخص کو کثرت کے ساتھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں، وسوسہ پیدا ہوتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وسوسے کی طرف اور ان شکوک و شبہات کی طرف بالکل توجہ نہ کرے، اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے اور نماز کے آخر میں جا کر 2 سجدے سہو کر لیا کرے. ہاں البتہ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میں نے کوئی واجب ترک کر دیا ہے یا میں نے کوئی رکعت چھوڑ دی ہے تو پھر وہ جو اس کی کمی ہے وہ اپنی کمی کو پورا کرے گا. اگر اس کی رکعت رہ گئی ہے تو اپنی رکعت کو پورا کرے گا، اگر اس کا کوئی رکوع اور سجدہ رہ گیا ہے تو اس کو پورا کرے گا، لیکن آخر میں جا کر وہ 2 سجدے جو ہے وہ کر لے گا. تو محض شک کی بنیاد پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شک جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی نماز کو اس کے اوپر خلط ملط کر دیتا ہے، اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے. اگر تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملات درپیش ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ آخر میں جا کر 2 سجدے کر لے. تو یہ 2 سجدے جو ہیں ان شکوک و شبہات اور ان وساوس سے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. اچھا شیخ، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مسجد میں نماز پڑھی اور امام صاحب بھول گئے، انہوں نے 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھا دیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور لوگوں نے ان سے بات بھی کی، تو کیا اب لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اس صورت میں ہماری نماز صحیح ہے؟ امام کے لیے ایسا کرنا ہرگز درست نہیں تھا. جب مقتدیوں نے اس کو یہ بتا دیا کہ آپ نے 5 رکعت نماز ادا کی ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر وہ 2 سجدے کر لیتا. اگر مقتدیوں کو پکا یقین ہو کہ امام جو ہے وہ 5ویں رکعت ادا کر رہا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ نیچے بیٹھ جائیں اور امام کی مطابقت میں 5ویں رکعت زائد جو امام پڑھ رہا ہے وہ نہ پڑھیں، لیکن سلام نہ پھیریں اور آخر میں جا کر امام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سلام پھیر دیں. اب چونکہ امام نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی اور مقتدیوں نے بھی نہیں پڑھی اور نہ ہی مقتدیوں نے سجدہ سہو کیا ہے اور نہ ہی امام نے سجدہ سہو کیا ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام کو جب بتا دیا گیا کہ آپ نے 5 رکعت ادا کی ہیں تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ سجدہ سہو کرتا. اب جن لوگوں نے 5 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی فوری طور پر سجدہ سہو کر لیتے، چونکہ اب وقت زیادہ طویل ہو گیا
اور اس معاملے کو کافی وقت گزر گیا، ایسے لوگوں کی نماز جو ہے وہ باطل ہے، امام کی نماز بھی نہیں ہوئی، ان مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنی وہ نماز، جس نماز میں ایسا معاملہ پیش آیا تھا، اپنی وہ نماز دوبارہ سے ادا کریں، اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ دوبارہ ادا کرے۔ اب سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اچھا شیخ، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب سری نماز میں قرات کریں، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملائیں اور اس میں وہ ایسی آیت پڑھیں جس میں سجدہ ہو، تو اس صورت میں کیا امام صاحب سجدہ کریں گے اور مقتدی بھی کریں گے؟ سری نمازوں کے اندر جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے، امام کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی سورت تلاوت نہ کرے جس کے اندر سجدہ تلاوت آتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی سورت تلاوت کرے گا جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، تو اگر تو وہ سجدہ کرے گا تو پیچھے سے جو مقتدی ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید امام بھول گیا ہے، وہ رکوع میں جانے کی بجائے سجدے میں چلا گیا ہے۔ اور اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو وہ خلاف سنت عمل کرے گا اور افضل کو ترک کر دے گا۔ افضل عمل یہی ہے کہ جو ہی آپ سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کریں اسی وقت آپ سجدہ کر لیں۔ تو لہٰذا پسندیدہ عمل، بہتر عمل اور سمجھداری کا طریقہ یہی ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ سری نمازوں کے اندر، یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کے اندر ایسی آیات یا ایسی صورتوں کی تلاوت کرے جن میں سجدہ تلاوت نہیں آتا، اور اگر وہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جہری نمازیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، ان میں بے شک سجدہ تلاوت والی آیات اور صورتیں جو ہیں وہ تلاوت کر لیں، کیونکہ ان آیات میں سجدہ جب بلند آواز سے امام پڑھ رہا ہوگا تو ان آیات کے سجدے کا مقتدیوں کو بھی علم ہو جائے گا کہ امام صاحب جو ہیں یہاں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے طریقے میں یا ایسی نمازوں میں جو سری ہیں، جن میں مقتدیوں کو نہیں پتہ کہ امام جو ہے وہ کون سی صورت تلاوت کر رہا ہے، کون سی آیات کو تلاوت کر رہا ہے، تو مقتدیوں کو تشویش میں ڈالنے کی بجائے، ان کو پریشان کرنے کی بجائے یا ان کو ابہام کے اندر ڈالنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ سیدھا سیدھا معاملہ کرے تاکہ مقتدی جو ہیں وہ تشویش کا شکار نہ ہوں، اور ایسی آیات اور ایسی صورتیں جو ہے وہ تلاوت کرے جن کے اندر سجدہ تلاوت نہیں آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، کیسے بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس میں ہم نے جانا کہ سجدہ سہو کن صورتوں میں ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا اگر کوئی شخص بھول جائے، امام صاحب قرات کرنا بھول جائیں، یا سری نماز میں اب سجدہ تلاوت آ جائے، تو یہ تمام ان صورتوں میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے اور شرعی رہنمائی کیا ہے۔ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا، میں نے سیکھا، اور یقیناً آپ نے بھی سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آپ سوالات بھیجتے رہیں۔ آج ہمارا پروگرام اس کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔